وہ خدا جس نے مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا، سدا میری رہنمائی کی، مجھے شفقت اور محبت سے پیش آیا، مجھے اٹھائے اٹھائے پھرا، اور جو سب سے بڑی عنایت، جس کی محبت نے مجھے ایسا گھیرا ڈالا کہ ان گنت دفعہ اپنے دیدار سے منور اور اپنے دیدار سے نوازا۔ آج کا جو عنوان ہے، the subject is why human suffering is there in our life, why mankind are suffering and what is the cause. انسان کو دکھ کیوں ہے؟ انسان کو خوف اور غم کیوں ہے؟ انسان کو جو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، انسان کچھ سوچتا ہے اور تقدیر اسے کہیں اور لے کے چلتی ہے، اور اس کے ستارے گردش میں رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ خوف اور غم کی جو بنیاد پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا اماں، ہمارے آباء و اجداد خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے بعد جو فیملی شروع ہوئی، جس میں قائن نے حابل کو قتل کر دیا تھا، وہاں سے ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد پڑی جو کنفلکٹ، کنٹرڈکشن اور اسٹرگل پہ مبنی ہے۔ اس کی بنیاد وہیں سے ایک ایسا ملک شروع ہوتا ہے جہاں ملکوں سے جنگیں کرتے ہیں، تباہی، بربادی، اور وہیں سے ایک ایسی دنیا کی بنیاد پڑتی ہے کہ جس دنیا کے اندر خدا دکھائی نہیں دیتا، اس دنیا میں ایسی مصیبتیں ہیں، ایسے طوفان اور جھکڑ ہیں، ایک ایسی سپیڈ سے یہ دنیا جاری ہے کہ انسان کو دنیائی اغراض، دنیائی فکروں نے، دنیائی ماحول نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے روحانی مقصد کو فوت کر چکا ہے۔ یہاں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں میں، ایوب علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ تورات میں ہے کہ جب فرشتوں کی ابلیس سے، جسے ہم شیطان بھی کہتے ہیں، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں دنیا پہ سیل کرتا ہوا، گھومتا ہوا آ رہا ہوں، اور مطلب یہ تھا کہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو خدا سے ایک ایسی الفت، ایک ایسی محبت کرتا ہو جس میں کوئی غرض نہ ہو، کوئی مانگ نہ ہو۔ فرشتوں نے اس کو، اس کے سامنے ایوب کا نام دیا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جس کی محبت میں
मोहब्बत में हक ताला से जिंदगी के मकसद में कोई और मांग नहीं है, वो फक्त खुदा से प्यार करता है। बस ये है जिंदगी का मकसद। अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। अब्लीस का दावा है, जो जो अब्लीस ने दावा किया है अय्यूब के खिलाफ, यही वो एक्यूजेशन, इल्जामात हैं जो वो इंसानियत पे लगाता है, हर शख्स पे लगाता है। उसने कहा कि अय्यूब खुदा की हमदो सुना क्यों ना करे। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो नबी गुजरे हैं, क्यों ना करे हमदो सुना, क्यों ना करे इबादत और नेकियां। खुदा ने उसको इतनी बरकत दी है कि उसके कारोबार फैल गए हैं मुल्क के अंदर। वो दुनिया का मशहूर ताजिर है, दुनिया उसके पैरों पे गिरती है। हक ताला ने उसको इतनी बरकतें दी हैं कि वो मशहूर आदमी है। जो चाहे उसको हर किस्म की सहूलत, हर किस्म का आराम हक ताला ने दिया है। तो अगर वो इबादत कर भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो इम्तिहान है कि जब ये शुरू होता है कि अय्यूब के कारोबार, अय्यूब के मवेशी, हजारों लाखों मवेशी बीमारियों से मर जाते हैं, कारोबार ठप हो जाते हैं। अय्यूब हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। बुरी बुरी खबरें आके पहुंची कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। अब अय्यूब ने जब आंख खोली तो देखा कि वो दिवालिया हो गया है। अब उसकी बीवी, पहले तो मोहब्बत थी ना, अब उसके खिलाफ हुई और कहा वो कैसा खुदा है जिसने ऐसी मुसीबत, इस किस्म का अजाब तुझ पे भेजा। लेकिन इस इम्तिहान में अब्लीस ने सब्र किया, माफ कीजिएगा, अय्यूब ने सब्र किया और इस सब्र में उसने सजदा किया और हक ताला से कहा कि तेरा था और तूने ले लिया, और कोई शिकायत शिकवा नहीं किया। फरिश्ते खुश हो गए, रब खुश हो गया कि देखो कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई बकबक नहीं की, बीवी भी छोड़ बैठी। खैर, अब्लीस ने कहा नहीं, अभी दो इम्तिहान और हैं। माल इंसान दे बैठता है, जब जान जाए तो अपनी चमड़ी को बचाने के लिए वो माल, पैसे वगैरह दे बैठता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक ऐसा इम्तिहान लिया जाए। इब्लीस ने कहा कि अय्यूब अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत है, सुबह शाम दुआएं मांगता है उनकी उम्र दराजी के लिए, उनको कुछ हो ना जाए, दिल के टुकड़े हैं। इसी तरह जिसना इब्राहिम ने कहा था कि मुझे तो इमाम बना रहा है, मेरी औलाद को भी बनाइए। कितना मोहब्बत और कितनी नजदीकी आ जाती है, इमोशनल। अब खड़ा इम्तिहान शुरू होता है कि अय्यूब के 8 बेटा बेटी खाना खा रहे थे और छत गिर पड़ी और सब बेटा बेटी मर गए। अब अय्यूब को बताया गया कि उसके सब बेटा बेटी छत गिरने की वजह से मर गए हैं
اب ایوب نے ماتم شروع کیا. اب ایوب نے کہا, تھوڑی سی آواز اونچی کی, حق تعالیٰ جہاں تک میں جانتا ہوں میں صبح سے شام نیکی کرتا ہوں, بھوکا مسکین جو آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتا ہوں, مدد کرتا ہوں, صبح شام میرے دروازے کھلے رہتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا ایسی غلطی کی کہ مجھ پہ یہ مصیبت آئی, لیکن اس کے باوجود کچھ دنوں کے بعد ایوب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور صبر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. دوسرا قدم صبر کی دنیا میں, بڑے ارمان سے رکھا ہے صنم تیری قسم. پہلا صبر, اب دوسرا قدم رکھتا ہے اس صبر کی دنیا میں. پھر سجدہ کیا اور کہا حق تعالیٰ سے, وہ اولاد بھی تیری تھی, بیوی بھی چھوڑ گئی, مال بھی چلے گئے, بڑی محبت تھی اولاد سے, ان کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی, وہ بھی چلی گئی. اب ایوب نے پھر سجدہ کیا اور کہا وہ بھی تیرا تھا تو نے لے لیا. اب بھی ایوب نے اپنے آپ کو ضبط کیا اور صبر کی اس دنیا سے بھی سفر کر کے نکلا. اب فرشتے اور آفرین کہنے لگے, حق تعالیٰ بھی خوش ہو گیا کہ دیکھو کتنا بڑا امتحان تھا. ابلیس نے کہا ایک اور امتحان ہے, اس کے بعد میں مان جاؤں گا کہ ایوب کی محبت میں کوئی مانگ نہیں ہے, وہ فقط حق تعالیٰ سے بے لوث محبت کرتا ہے. وہ یہ کہ ایوب پر ایک موت نہ لائی جائے بلکہ ایوب پر کئی موتیں لائی جائیں, لیکن مرے نہ, مرنے کی دعا کرے, تھک جائے, گھبرا جائے, چھکڑ چلے, سمجھ نہ لگے کیا ہو گیا ہے, کراس پہ کراس دی جائے. اب یہ تیسرا امتحان شروع ہوتا ہے. پھوڑوں کی بیماری سے ایسی بیماری شروع ہو گئی, کوڑ کی بیماری. بستی والوں نے اٹھا کر وہ شخص جو ایک وقت امیر ترین شخص تھا اپنے ملک کا, اٹھا کر کوڑے کی طرح باہر پھینک دیا. کھانا بھی دور سے پھینکتے تھے پہاڑی پر. اب ایوب علیہ السلام نے کہا ہائے ہائے ہائے, وہ کیسے دن تھے جب ایوب پیدا ہوا, وہ دن نابود کیوں نہ ہو گئے. ایوب کیوں پیدا ہوا, وہ نطفہ گرا دیا جاتا. اب دکھ اور غم اتنے چھا گئے کہ اب ایوب کو ایک دن نہیں کئی دنوں کی ضرورت تھی کہ ایک ٹوٹ جائے تو دوسرا دن لے لے. یہ حالات, یہ مصیبت ایسی تھی ایوب پر کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے, کھجاتے کھجاتے خون نکلے. اور یہ دور 3 سال گزر گیا, حتیٰ کہ ایوب خود یہ دعائیں کرنے لگا کہ مجھے یہ بتا کہ یہ پردے کے پیچھے میں نے وہ کون سا گناہ کبیرہ, وہ کون سی میں نے ایسی غلطی کی ہے جس کی یہ سزا میں بھگت رہا ہوں. پردے کے پیچھے حق تعالیٰ, فرشتے بھیک مانگ رہے تھے, ایوب کچھ دیر اور صبر کر, زندگی کے مقصد کو, یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ یہاں پہلی محبت خدا کی ہو, جہاں سے سب چشمے پھوٹتے ہیں.
3 سال کے بعد جب ایوب کی سانسیں اکھڑنے لگی، موت قریب آنے لگی، آخری لمحات آ پہنچے، گھڑیاں آ پہنچی، تو ایوب نے ایک ایسی بات کہی کہ ابلیس چھوڑ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں مر کر بھی، یہ ہے چابی زندگی کی، میں مر کر بھی تجھے چاہوں گا، تو ہی میری زندگی کا مقصد اور مداح ہے، اور مر کے بھی دوسری زندگی میں بھی تجھے ہی تلاش کروں گا، یعنی کہ مشرق مغرب جنوب شمال جہاں بھی دیکھوں گا مجھے تیری یاد آئے گی۔ آخری سانس کے اندر، آخری لمحات میں، کہ میں مر کر بھی تجھے چاہوں گا، تجھے پوچھوں گا، تجھے پرستش تیرا پوچھوں گا جنتوں میں۔ بس یہاں پہ آ کے ابلیس چھوڑ گیا، اور ایوب کو حق تعالیٰ کی طرف سے جنتوں میں صبر کا سب سے بڑا نوبل پرائز ملا۔ معزز خواتین و حضرات، وہ چشمہ جہاں سے سب محبتیں شروع ہوتی ہیں، جہاں سے اندھیروں کے بعد نور شروع ہوتے ہیں، وقت کی شناخت ہوتی ہے، جہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے تمام اصل سرچشمے پھوٹتے ہیں، جب تک وہ زندگی کا واحد مقصد نہیں بن سکتا، جب تک محبت اپنی پایا تکمیلی کو نہیں پا سکے گی، اپنے اصل گھر کو نہیں پہچان سکے گی۔ کہنا فقط یہ ہے کہ true purpose of life is that when man attempt the purpose of life and purpose of creation with his whole heart, with his whole understanding, with his whole soul, to love God. But loving God is not enough so long he do not extend this love to fellow men. خدا کی محبت کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ دیدار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ محبت انسان سے بھی آگے ایکسٹینڈ کی جائے، اس کا ناطہ جوڑا جائے۔ یہ وہ چابی ہے جہاں سے نئی دنیا کی بنیاد پڑے گی، جہاں سے یہ دنیا عبادت صالحین کے نام ہو جائے گی، جہاں خدا دکھائی دے گا، جہاں خدا آنسو پوچھ ڈالے گا۔ خوف اس لیے ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ بیٹھا ہے، خدا اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ غم اس لیے ہے کہ محبت کا اصل حقدار وہ تھا اور ہم اس سے محبت نہ کر سکے۔ اب دنیا کی مختلف چیزوں کو اٹھا کر وہ چابی تلاش کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ محبت عورت کو دے بیٹھتے ہیں، کبھی اولاد کو، کبھی اپنے کیریئر کو، کبھی اپنی شہرت کو، کبھی مال جمع کرنے میں، کبھی مکانوں کو اکٹھا کرنے میں، کبھی دنیا کے اور مسائل ایسے ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اٹھا کے یہ چابی دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل چابی حق تعالیٰ کی ذات ہے، جہاں پہ اصل خوشیاں، اصل محبت عبدالآباد انسان کو ملے گی۔ ایک ان گنت جنتیں ہیں، جہاں بھی وہ ہوگا اس کی رہنمائی ہوتی رہے گی، اور حق تعالیٰ اسے نئی سے نئی حالتوں میں ملے گا۔ مہربانی، thank you very much that you have listened to me. I appreciate it with my whole heart. خدا حافظ۔